अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। डे 6 चल रहा है हमारा। मोमिनीन की सिफ़ात हम डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सेक्शन मोमिनीन की निशानियों का, सिफ़ात का हम डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने सूरह फ़ुरक़ान शुरू की थी और उसमें हमने मोमिनीन की बहुत सारी सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बयान फरमाई हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आयत 65-66 है जो मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। जो दुआएं करते हैं, कौन है जो किसकी तरफ इशारा है? जो मोमिनीन की तरफ इशारा है। जहन्नुम के अज़ाब से ए हमारे रब हमको बचा ले। उसका अज़ाब तो जान को लागू है, यानी कि ये हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से जहन्नुम से बचने की दुआएं करते हैं। इसी क्यों जहन्नुम से बचने की दुआएं करते हैं? इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मक़ामा। ये बड़ा ही मुस्तक़र और मकाम है, यानी कि हर वक्त जहन्नुम से पनाह मांगने वाले, हर वक्त जहन्नुम से डरने वाले ये मोमिनीन, ये जो इबादुर रहमान है, जो लफ़्ज़ सूरह फ़ुरक़ान में मोमिनीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया है वो है इबादुर रहमान। तो ये जो इबादुर रहमान हैं, ये जो अल्लाह के मुक़र्रब हैं, ये जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला के पास अपने जो है गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और अपने दर्जात की बुलंदी चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे गुनाहों के मौक़ों को दूर कर दीजिए, हमसे किसी सूरत भी आपकी नाफरमानी ना हो सके, हम किसी किस्म के शैतानी वसवसे में मुब्तला ना हो, ना ही हमारा दिल ऐसे लोगों से मिले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत नहीं करना चाहते। नाफरमानी की, गुनाह की महफ़िलों से बचने की दुआ करते हैं, तभी तो उनको हर वक्त जहन्नुम से, अज़ाब से बचने का मौका मिलेगा। तभी तो ये नौबत आएगी कि इनको कोई मौका ही ऐसा नहीं मिलेगा कि इनसे अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी हो, जब इनके पास कोई सोहबत ही गुनाह की नहीं होगी, जब कोई गुनाह की मजलिस के पास से ही नहीं फटकेंगे, तो फिर कैसे इनसे गुनाह सरज़द होगा। और ये बड़े हिल्म वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तक़वे वाले हैं इबादुर रहमान। ठीक है, ये नहीं सोचते हैं कि हम तो बख्शाए हैं, हम तो अल्लाह ताला के मुक़र्रब हैं, हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनीन और इबादुर रहमान के नाम से याद करता है, तो हमसे गुनाह हो ही नहीं सकता। ये इनकी सोच नहीं है, बल्कि इनके दिल खशियत इलाही से भरे हुए हैं और ये इनको हर वक्त इस बात का खौफ तारी रहता है कि जाने अनजाने में ये ना हो कि हमसे अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बात से नाराज़ हो जाएं। अल्लाह ताला के तमाम हुक्म बजा लाते हुए भी डरते हैं कि ये ना हो कि कोई हुक्म ऐसा हो जो रह जाए। अगली आयत 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हीं इबादुर रहमान के लिए फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बुख़ल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। यानी कि ये जो इबादुर रहमान है अपनी ज़िंदगी में हर मरहले, हर राह फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। स्पेशली इनकी आदात में जो इनके फ़ाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो इनका माल खर्च करने का तरीका है, वो बहुत मियाना रवी वाला तरीका है। ना तो ये फजूल खर्ची करते हैं, ना तो अपने माल को दुनिया की शान व शौकत, दुनिया की जाह में लुटाते फिरते हैं। ठीक है, ना ही अपने माल को बुरा बनाते हैं, ना इसको हराम बनाते हैं, फजूल खर्ची से बचते हैं और ना ही बुखल करते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में सदका खैरात देने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं। दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल का जो रास्ता है, हमेशा वही मोमिन का रास्ता होता है, हमेशा वही इबादुर रहमान का रास्ता होता है। वो किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं जाता। ये आज के दौर में 21st सेंचुरी में गलत लेबल है जो मुसलमानों पर लगा दिया गया है एक्सट्रीमिज़म का, जबकि मुसलमान तो कतई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, हमेशा दरमियानी राह इख्तियार करता है,
نہ غضبناک ہوتا ہے، نہ محبت میں لوگوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو ہڑپ کر جائیں، نہ وہ حرام پر چلتا ہے، نہ وہ سود پر چلتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی اس کی دنیا کے معاملات ہیں، نہ وہ دنیا سے غافل ہے، نہ وہ دین سے غافل ہے، نہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن بدحال نہیں ہے، غریب ناتواں مسکین نہیں ہے، بیچارہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک لیبل ہے جو آج کے دور میں مومنین اور مفتیان اکرام اور علماء اکرام کے ساتھ پتہ نہیں کیوں پریزیوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ عالم دین ہے یا یہ مفتی ہے تو پھر تو یہ غریب ہوگا، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کے پاس تو پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر ان کی محنت یا کاروبار یا تجارت کی وجہ سے پیسہ آ جاتا ہے تو 10 سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے، یہ ہماری عام پریکٹس ہے کہ ہم باقی تمام علوم کے لیے بڑی سے بڑی یونیورسٹیز میں جائیں گے اور پیسہ خرچ کریں گے اور ٹیوشنز پہ پیسے لگائیں گے، جیسے ہی دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مفت ہونی چاہیے، وہ تو فی سبیل اللہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو دین پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کو نہ جینے کا حق ہے، نہ اس کو کھانے کا حق ہے، نہ اس کو پہننے کا حق ہے، نہ ہی اس کی کوئی معاشرے میں اپلفٹ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا مومن نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میرا مومن تو خرچ کرنے والا ہے، میرا مومن زکوٰۃ دینے والا ہے۔ وہ تبھی زکوٰۃ دیتا ہے جب اس کے پاس سال بھر مال ٹھہرتا ہے، اگر مال ہوگا ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ تو یہ جو مومن ہے، ان کی دنیا کی خرید و فروخت اور تجارت اور تمام کاموں میں بھی نظر آخرت کی طرف ہی ہے۔ مقصد ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہے۔ مال آ گیا ہے، دے دیں گے، معاشرے پر خرچ کریں گے، مساکین پر خرچ کریں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے سیرت نبی میں، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بہت بے حال تھا، معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے؟ اس سے بھی پوچھا تو اس نے خود یہ کہا کہ ہاں میرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کی شخصیت میں نظر آئے۔ تو جو عباد الرحمن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، وہ دنیا سے کٹ کر ہاتھ میں بیکاری کا کشکول کا پیالہ پکڑ کر نہیں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال رزق کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے اوپر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر بار پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ محرومین نہیں ہیں معاشرے کے۔ جو علماء کرام، مفتیان کرام، مولوی حضرات ہیں، ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے یا ان کو ترقی دینے کے لیے ان کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں لگنی چاہیے، ان کے تو اپنے اچھے خاصے کاروبار ہونے چاہیے کہ ان کو مال کی، معاش کی فکر ہی نہ ہو۔ ان کی اولاد کی پرورش ہو رہی ہے، ان کے گھر بار چل رہے ہیں، ان کی فکر ہے دین پھیلانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کی جب فکر کریں گے تو اللہ ان کے کام کی خود فکر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی مسکنسیپشنز ہیں جو ہم نے مومنین کے ساتھ لگا لی ہوئی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشحال مومن چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں آیت 68 میں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یہ ہیں میرے مومن بندے، یہ ہیں عباد الرحمن، کہ یہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو کیا نشان یہاں پہ اشارے فرمائے ہیں؟ 3 کبیرہ گناہوں کی طرف اشارے فرمائے۔ پہلا ہے شرک، ٹھیک ہے۔ عباد الرحمن کسی صورت بھی شرک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، شرک ذات ہو یا شرک خفی ہو، ریاکاری والا شرک ہو یا عبادت والا شرک ہو، کسی قسم کا بھی شرک حقیقی فطرت پہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کردار ہے، جو ان کی روح ہے مومن کی، وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی طرف جھکتی ہے، اپنے اللہ کی طرف دھیان دیتی ہے، اور صرف اپنے رحمان سے مانگتی ہے۔
صحابہ اکرام کے بارے میں یہ مشہور ہیں روایات کہ نمک بھی چاہیے ہوتا تھا تو 2 نفل پڑھتے تھے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو 2 نفل جا کے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. ان کے ایمان کا یہ حال تھا. اور ہم یہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ کے تھکے چلے جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے دفتروں میں چکر لگا کے ہمارے پاؤں تھک جاتے ہیں. آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جی ہر فائل کے پیچھے رشوتیں دینی پڑتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندے شرک نہیں کرتے مجھ کے علاوہ، میری ذات کے سوا نہ کوئی ان کا معبود ہے، نہ ہی وہ کسی کو پکارتے ہیں. اور دوسری کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ عدل و انصاف والے ہیں مومنین، یہ حلم والے ہیں، بغیر وجہ کے اشتعال انگیزی کا شکار نہیں ہوتے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، معاشرے میں جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور حکومت کو ہر معاملے میں مناسب ایکشنز لینے دیتے ہیں. خود جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا جھنڈا اٹھا کر بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت محبت والا ہے مومن، انسانی جان سے محبت کرتا ہے. الا بالحق، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لیکن مومن بہادر بھی ہے اور مضبوط دل بھی ہے. جب اس کو اپنے دشمن کا سامنا ہو، جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، جب حکم جاری ہو گیا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، جب جہاد کا حکم فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے حدود نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس وقت مومن بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہے، جو اس کا عمل ہے وہ مضبوط ہے، وہ اپنے دین کی جم کر دشمن سے حفاظت کرتا ہے، لیکن حق کے ساتھ، صرف اس طریقے سے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، صرف اس موقع پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور کیسے ہیں عباد الرحمن؟ نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ سارے کام کرتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنی جسمانی شہوتوں پر مکمل قابو ہے، کسی بھی صورت یہ حیا کا دامن نہیں چھوڑتے. اسی آیت کے سلسلے میں اس کی تشریح میں بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک قرار دو حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون سا گناہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی. پوچھا گیا پھر کون سا گناہ یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو. ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے. تو 3 طرح کے جو کبائر ہیں ان سے بچنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرما دیا ہے. اور جو یہ گناہ کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. کہ جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے نا کہ جو یہ کرے گا تو پھر اس کو تو گناہ ملے گا، جو یہ 3 کبائر کا مرتکب ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی حساب لیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مومن ہے، اگر وہ ان کبائر میں مبتلا ہے تو پھر اس کو ذلت سمیٹنی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومنین کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک تنبیہ والی آیت ضرور آ جاتی ہے، عموماً دھیان دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. اور جب کفار کا اور منافقین کا، مشرکین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تب بھی مومنین کو اشارہ کرنے کے لیے ضرور بیچ میں کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے کہ اس میں مومنین کو جو ہے الرٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیسے، یہ دیکھیے کہ ہم عباد الرحمن کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے یہ تو کفار اور مشرکین پہ اپلائی ہوتی ہے یا منافق پر اپلائی ہوتی ہے. تو آیت کا اس طرح بیچ میں سے آنا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں الرٹ کیا جائے کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں جو صفات بیان ہو رہی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں، اس میں خلاف رب چلنے پہ، خلاف قانون الہی چلنے والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. آیت نمبر 70 ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد، یعنی اوپر جو گناہ بیان ہوئے ہیں ان کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک ہمارا رب تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ صرف ہمارے رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی سانسیں بھی نصیب کرتا ہے، رزق بھی نصیب کرتا ہے، بلکہ اگلے دن جاگ کر اٹھ کر بیٹھنا نصیب کرتا ہے، اور انسان پھر اگلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اتنا وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ موقعوں پہ موقع دیتے جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں جو تم کچھ کر چکے ہو، اگر تم اس کے بعد توبہ کرتے ہو، تم سچی توبہ کرتے ہو اور پھر ایمان لا کر پھر کیا کرتے ہو، پھر تم عمل صالح کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنی درستگی چاہتے ہو، تم دل سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، خالی تم نے زبان سے استغفار کی تسبیح نہیں کر لی ہے، خالی تم نے زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے نہیں کہہ دیا، تمہارا عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آنا چاہتا ہوں، ہاں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن یا اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو ایسے ہیں عباد الرحمن۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کرنے کا یہ ان کا موقع تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اس میں کچھ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہرحال عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیعت لیا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر بیعت لیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کھینچ لیا۔ تو رسول اللہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ اے عمر یہ تو نے کیا کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس تھا کہ مدینے سے جتنی غزوات لڑی گئی ہیں اس میں انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا۔ تو ان کو یہ خوف تھا کہ میں نے تو اللہ کے بندے اتنے جو ہیں قتل کیے ہیں، رسول اللہ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام میں وہ تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں جو قبول اسلام سے پہلے کیے گئے تھے، اور ہجرت کرنا سے مراد ہے یہاں پر کہ اللہ کے دین میں آنا، شہر بدلنا بھی ہجرت سے مراد ہے، لیکن اللہ کے دین میں آنا، کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا، ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے گئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور طویل حدیث ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں اور جو یہ اس طرح کی مضمون کی آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ مومن کا دل روشن کرتی ہیں، مومن کو راغب کرتی ہیں، توبہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اور عمل صالح کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں ایمان کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو سمجھ کر چھوڑنا ہے، اس بات کو یقین رکھنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ ہاں یہ جو میرا فلاں عمل تھا یہ غلط تھا۔ ٹھیک ہے، یہ علم دین آنا اور اس بات کو تسلیم کرنا ہی مومن کا پہلا قدم ہوتا ہے اصلاح کی طرف۔ جب تک وہ یہ قبول ہی نہیں کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، جو میرا کام ہے معاشرے کے حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن دین کے حساب سے وہ کام غلط ہے، اس بات کو قبول کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جو فلاں میرا عمل ہے، جو فلاں میرا کام ہے، جو ذریعہ معاش ہے، میری اولاد کی جو فلاں مصروفیت ہے یا میرے جو بھی معاملات ہیں، ان میں سے یہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ہی ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ جب یہ مانیں اور پھر توبہ کریں، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ توبہ کریں، اپنی اصلاح کی نیت سے توبہ کریں۔ پھر کیا ہے کہ اس کے بعد خود نیکیاں کمانی شروع کریں، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے خود محنت کریں برائیوں کو مٹانے کی اور عمل صالح کرنے کی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس آیت سے بخوبی سمجھ آتی ہیں، اور جب یہ ہو جاتا ہے
تو اللہ غفور الرحیم کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھلائیوں سے بدل دوں گا۔ یہ دیکھیں کیسی بڑی خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ اول تو جو تم نے پہلے اعمال کیے ہیں تمہیں کلین سلیٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر مومن توبہ نہیں کرتا تو جو اس نے کبائر زندگی میں کیے ہیں وہ اس کو جہنم اپنے بقدر گناہ بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، ٹھیک ہے۔ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حساب کھلنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم کیا ہوگا کہ ہماری تمام دنیا میں جو بری عادات ہیں وہ اچھی عادات سے بدل جائیں گی، جو بری صحبتیں ہیں وہ اچھی صحبتوں سے بدل جائیں گی، جو ہماری حرام آمدنی ہے وہ حلال آمدنی سے بدل جائے گی۔ یہ تو ہوگا مومن کا معاملہ دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم آخرت میں کیا معاملہ کریں گے؟ آخرت میں یہ معاملہ ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس کی ہر برائی کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور مومن جب اپنا یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوگا تو پھر پکڑ کر اپنے گناہ فرشتوں کو لکھوائے گا، پکڑ کر ان کو یاد کرائے گا، کیونکہ اس کو یہ اٹریکشن ہوگی کہ یہ جتنے گناہ میرے لکھے جا رہے ہیں وہ تو سب کے سب نیکی میں بدلے جا رہے ہیں، میرا تو نیکی والا میزان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار مومن کو اپنی طرف پلٹنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہارے انتظار میں ہیں، تم تو قدم بڑھاؤ، تم توجہ تو کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پلٹنے کے انتظار میں ہیں۔ اسی طریقے سے آیت 71 میں فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل یہی مضمون ہے جو ہم نے اوپر والی آیت میں بھی پڑھا ہے، عباد الرحمن کو توبہ کرنے کا انسینٹو دیا جا رہا ہے۔ اور عباد الرحمن کی کیا خوبی ہے؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، پہلی یہ کہ جھوٹی گواہی بالکل بھی نہیں دیتے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کا حق نہ ادا کرنا، کسی کی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم تو ہر سنی سنائی بات اور ہر افواہ بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ صرف عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی نہیں ہے، ہر اس معاملے میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہماری زندگی کے ہاؤس ہولڈ کے مسائل ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، سمپل ڈپارٹمنٹل سٹور سے شاپنگ کرنے کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں مسلمان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ جھوٹی گواہی ہی دے رہا ہے، جہاں جہاں افواہ پھیلا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اس میں تو غلط احادیث تک پھیلا دی جاتی ہیں جو کہ ضعیف بھی نہیں ہوتی، اتنی غلط یہ ڈگر چل پڑی ہے کہ لوگ ایک کلک کے اوپر غلط سے غلط چیز شیئر کر دیتے ہیں جس کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کیسے ہیں عباد الرحمن، یہ لغو چیزوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ کل بھی ہم نے جو سورہ مومنون کی آیات ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے یہ خوبی دیکھی تھی کہ لغو کا مطلب ہے بیکار اور فضول مصروفیت، فضول چیز، اور آج کے دور میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو بے حیائی، ناچ گانا، فضول محفلیں اور جتنی بھی چیزیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرائض سے غافل کرتی ہیں وہ سب کی سب لغو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومنین کا، عباد الرحمن کا یہ شیوا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، ایسی کوئی رسومات ہوتی ہیں، کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، شریف آدمیوں کی طرح وہاں سے کنارہ کر لیتے ہیں
لوگوں میں نفرتیں نہیں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرتے ہیں، ہاں مناسب وقت دیکھ کر ان کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن کم از کم خود اس میں بالکل ایبسلیوٹلی شامل نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھڑا لینا کہ کیا کریں سوسائٹی کا حصہ ہے، کیا کریں بڑی مجبوری ہے، مومن کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے اور دور رہتا ہے۔ آیت نمبر 73 ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی تھیں تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ اپنے مومنین اور عباد الرحمن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں، یہ جب اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سنتے ہیں، ان کی حدیث سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، ان کے ذہن بھی کھل جاتے ہیں، ان کے دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے دل پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی فکر رہتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، تبھی تو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تبھی تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فکر ہے، اپنی بھی فکر ہے، اپنی اگلی نسل کی فکر ہے، اور اگر پچھلی نسل حیات ہے تو اس کی بھی فکر ہے، اس کی بھی مومن اصلاح کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کو خرافات سے، غلط رسوم سے نکالنا بھی مومن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مومن کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ قرآن کریم یہ جو کتاب ہدایت ہے اس کا مخاطب میں ہوں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہی پکار رہے ہیں، مجھے بلایا جا رہا ہے، یہ مجھ سے کی جا رہی ہیں یہ باتیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کے لیے ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، اوہو یہ تو 14th سینچری ہجری کی بات ہے، یہ آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہے، یہ اس وقت قابل عمل کتاب نہیں ہے، نہیں، یہ منافقین کی باتیں ہیں، یہ ان کی حجتیں ہیں۔ مومن ہمیشہ معاشرتی نظام ہو یا مالی نظام ہو یا اولاد کی تربیت ہو، ہر جگہ پر قرآن کریم کو افضل سمجھتا ہے، صرف دلہن کے سر پر سے قرآن کریم کو گزارنا قرآن کریم کا حق نہیں ہے، یہ مومن بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگلی آیت 74 ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی خوبصورت، بڑی مشہور، بہت جامع دعا ہے مومنین کی، اور اس کو ضرور یاد کر لینا چاہیے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس میں خاندان کے تمام حصوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کے جو آباء و اجداد ہیں، جو ساتھی ہیں، جو اولاد ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، خاص طور پہ انسان کا جو سب سے قریبی رشتہ دنیا میں ہوتا ہے اولاد کے علاوہ، وہ اس کے اسپاؤس ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کے لیے مانگتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے مانگتی ہے کہ جو میرے زندگی کا ساتھی ہے دنیا میں وہ سیدھے رستے پر ہو، ہدایت کے رستے پر ہو، وہ نیک سیرت ہو، اس کو دین پر عمل کرنا مشکل نہ لگے تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر دین پر عمل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے جڑنا چاہتے ہیں مومنین، تو جب وہ خود جڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھی ہمارے ساتھ جڑیں، اگر ہم جنت میں ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، تو وہ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہو۔ کون چاہے گا کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے؟ تو جیسے جیسے اپنی اصلاح کرتے ہیں، جیسے جیسے خود توبہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شاگرد ہوں، اولاد ہوں، اسپاؤسز ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، سب کی اچھی تربیت کی دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جانے والا ہوں، میں جب یہاں سے چلا جاؤں اگلے جہان میں، تو میں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اولاد ہے، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور اس کی طرف سے جو خیر ہے وہ مجھے برزخ میں، قبر میں ہمیشہ پہنچتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو مومن اپنے خاندان کے لیے رول ماڈل ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، ٹھیک ہے۔
پھر ایک ایسی شاندار آیت آ جاتی ہے 2-3 آیات کے بعد جو مومنین کا دل جو ہے وہ روشن اور خوشگوار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جنت کے پھلوں کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا. اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا تو بہت شاندار استقبال ہونے والا ہے، تم وہاں پر میرے مہمان ہونے والے ہو. تم نے دنیا میں اتنے امتحان پار کیے ہیں، اتنا صبر کیا ہے، دنیا کی سختی برداشت کی ہے، تم نے حرام کو میری خاطر چھوڑا ہے، تم نے زنا کو میری خاطر چھوڑا ہے، جھوٹ کو چھوڑا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، دنیا سے لڑ کے آئے ہو میری خاطر. تو اے میرے پیارے بندے، جو تو میری خاطر لڑ کر آیا ہے، جو تو نے اتنا صبر کیا ہے، تو جتنا جتنا تیرا صبر اتنی تیری منزلیں بلند ہیں. یہاں جنت میں تیرے جو درجے ہیں، تیرے ایک ایک سبحان اللہ پر میں نے تیرے درجے بلند کیے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے اونچے اونچے کمرے ہوں گے اور تم ان کو دیکھو گے جیسے ایک چمکتے تارے کو دیکھا جاتا ہے جب وہ افق پر ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم جو زمین پر بیٹھی ہوئی مخلوق ہے، ہم جو انسان ہیں، جب ہم تاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنے سینکڑوں کلومیٹرز دور ہیں اور نقطے نقطے کی شکل میں نظر آتے ہیں. ایسے ہوں گے مومنین کے درجات کہ نیچے سے کھڑے ہو کے بڑے درجے والے مومن کو دیکھا جائے گا تو ایسے لگے گا کہ سینکڑوں کلومیٹر دور کوئی ستارہ ہے. اور کتنے ہی ستارے پھر جنت میں ہونے والے ہیں، اور کتنے ہی وہ مومنین کے بلند مقامات ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ وہ سب کے سب جو ہیں ان کے اپنے ایک ایک عمل پہ وہ ایک ایک ستارہ اوپر کی طرف جاتا جائے گا. اور کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ جنت میں؟ خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. جہنم کے ساتھ جب خالدین فیہا کی بات آتی ہے تو دل لرز جاتا ہے، یہ سوچ کر یہ کانپ جاتا ہے کہ منافقین، مشرکین، جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو وہاں سے رہائی نہیں ملنی ہے. اور جب جنت کے لیے ہم خالدین فیہا پڑھتے ہیں تو دل روشن اور خوشگوار اور اتنی سکون کی کیفیت، اتنی سکینت آ جاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کبھی مومن کا پاؤں پھسلا بھی ہے، کبھی اس نے کوئی غلطی کوتاہی کی ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ کیا بھی ہے، تو وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ میری طرف پلٹے، یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے نفرت کرے اور اپنی حواس پر قابو رکھے اور گناہ سے بچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میں اس کو اس مستقل مقام میں پہنچاؤں جہاں پر فرشتے اس کا استقبال کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. یہ قطعی ہماری غلط فہمی ہے کہ جہنم کا ذکر زیادہ ہے قرآن میں اور جنت کا کم ہے. بات یہ ہے کہ جو عام حالات اور معاملات ہیں دنیا کے، وہاں پر گناہ ہی زیادہ ہے، تو اس سے روکنے کے لیے پھر تلقین زیادہ ہی تو کی جائے گی، پھر اس سے ڈرایا زیادہ جائے گا تو انسان ڈرے گا. اگر ڈرایا ہی نہ جائے، اگر خوف ہی نہ ہو جہنم کے عذاب کا، اگر جہنم کے عذاب کی پکچر ہی نہ پیش کی جائے، تو کون انسان ہے جو اس آگ سے اور اس وحشت سے اور اس سارے معاملے سے ڈرے گا؟ اس دہکتے ہوئے کولوں سے اور پیپ سے اور زنجیروں سے اور جو جھلسائے گی دلوں کو، اس سے ڈریں گے تبھی جب اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، ہمیں بتائیں گے تو ہم اس سے ڈریں گے نا. جو آنکھ اوجل چیز ہے اس کی طرف تو انسان کا یقین جاتا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں دونوں معاملات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے خیر ہے جنت میں، تمہارے لیے یہ انعامات ہیں، یہ اکرام ہے، تمہاری تواضع ہے، تو تم اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ تم نافرمانی کی طرف، دنیا پرستی کی طرف، اور جو اللہ نے منع جن کاموں سے کیا ہے، جن سے روک دیا ہے، ان کی طرف تم جاتے ہی کیوں ہو؟ تو پھر تم اگر جاؤ گے تو جو تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. تم قیامت کے دن کھڑے ہو کے حجت نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ کہ جہنم ہوتی کیا ہے. اللہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ جہنم کیا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ان مقربین میں، عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ ہماری گنتی فرمائے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، تو ہم ہمیشگی کی جنت میں رہنے والے ہوں، ہمیں وہ انعام و اکرام ہمیشہ ملنے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار فرمائے ہیں. سورہ فرقان کا جو مضمون ہم نے سلیکٹ کیا تھا عباد الرحمن کا، وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا طویل آیت ہے لیکن مومنین اور مرد اور عورتوں کی بہت ساری صفات ہیں جو کہ اس آیت میں اکٹھی کر دی گئی ہیں.
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی ایک آیت ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک جنس سے مخاطب نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے ڈفرینٹ اس لیے ہے، اور یہ ہم نے یہاں پر ڈسکس بھی اس لیے کرنی ہے کہ مومن مرد اور عورت دونوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں قرآن میں انسانیت سے مخاطب ہوں، میں مردوں سے صرف مخاطب نہیں ہوں۔ عورتوں کا کام صرف گھر کی دیکھ بھال کرنا، اولاد کی پرورش کرنا نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی دین کی فرما برداری اتنی ہی فرض ہے جتنی مرد پر ہے، تمہارے بھی درجات ویسے ہی ہونے ہیں جیسے مردوں کے ہونے ہیں۔ تو عورتوں اور مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکٹھا یہاں پر متوجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی صفات ہیں، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، تو ہم انہی کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ تو ہمیں بخوبی سمجھ آتا ہے۔ یہ جو آگے جتنے الفاظ آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایک جو کوالٹی ہے مومن کی وہ کیا ہے۔ پہلا ذکر ہے قانتین والقانتات، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مطیع، جھکنے والے، سکون کے ساتھ دین پر قائم ہونے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اندرونی سکون والے لوگ ہیں، ان کو نماز سے شغف ہے، ان کو دین سے محبت ہے، یہ قیام اللیل کا، عبادت کا، اللہ سے محبت کا خود شوق رکھتے ہیں، یہ ہیں قانتین، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قانتین و قانتات سے مراد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ پھر کون ہے؟ صادقین و صادقات، سچی نیت والے، سچ بولنے والے، دونوں کوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں کہ ان کی نیتیں بھی بڑی سچی ہیں، یہ پرخلوص لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سچ قبول کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا کہ یہ صادق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نام پر سچے وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط افواہیں نہیں پھیلاتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور کائنات کی جو سب سے بڑی سچائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، اس کو لیتے اور پھیلاتے ہیں۔ پھر کون ہیں یہ مومنین مومنات؟ یہ ہیں الصابرین والصابرات، ٹھیک ہے، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ جو ہیں، یہ صبر کرنے والے لوگ یہ دنیا میں نیکی کی، صبر کی تلقین دیتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دھوکے سے منع کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ بلا وجہ لوگوں سے نہ ناراض ہوتے ہیں، نہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بڑے حلم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صبر پر ڈٹے رہنے والے ہیں، دنیاوی آزمائش پر صبر کرنا ہو یا دینی آزمائش پر صبر کرنا ہو، یہ صبر کے پیکر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے لیے فرماتے ہیں کہ صبر تو شروع صدمے پر ہوتا ہے، یعنی کہ جب مشکل تم میں زبردستی برداشت کرنی پڑے کئی سال، وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہے جب مومن پہ مشکل آئی ہے، وہ جو پہلے لمحے جب مشکل شروع ہوتی ہے، جب امتحان شروع ہوتا ہے، اس وقت جو مومن کا معاملہ ہے اللہ پر توکل کا، وہ ہے مومن کا صبر۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اس بارے میں کہ انسان پر جب مشکل پیش آتی ہے تو اس کے پاس عموماً دو چوائسز ہوتی ہیں، یا تو وہ کریم نیک مومن لوگوں کی طرح صبر کرے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء اکرام نے کیا اور پسند فرمایا، یا پھر وہ جانوروں کی طرح دنیا میں شور مچائے اور چیخیں مارے۔ دونوں صورتوں میں اس کو مصیبت میں سے گزرنا ہی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو 40 سال صبر جمیل کیا تھا اپنی اولاد کی خاطر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن میں خوبصورت صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو خوبصورت صبر وہی ہے کہ اس میں مایوسی نہیں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کا انتظار ہو کہ یہ جو حالات، جو آزمائش مشکل میرے اوپر آئی ہے، میرے رب کی طرف سے میری تقدیر میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور مومن بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے، اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لیتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر روتا دھوتا نہیں ہے. ہاں صبر کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ محنت اور جستجو جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو مومن شکایتیں کرنے والا نہیں ہوتا. اور کیسے ہیں یہ؟ خاشعین والخاشعات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے اور جھکنے والے ہیں یہ مرد اور عورتیں. یہ بڑے عاجزی پسند ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اپنا حق نہیں سمجھتے، ان کو چاہیے، یہ لینا چاہتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، یا ہمارا نام جو ہے وہ مسلمانوں کے نام پر ہے، یا ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں بخشے. ہم تو امت محمدی کا حصہ ہیں تو یہ تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہمیں جنت میں ہی سیدھا لے کے جائے. ایسا نہیں ہے. یہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیمی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنے ہر خیال پر بھی ڈرتے ہیں. یہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. انا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ انا پرست نہیں ہے مومن، یہ خوف زدہ ہے اپنے رب سے. اپنے مومن ہونے کی وجہ سے اس میں ریاکاری نہیں آ گئی، اس کو اپنے نام کی شان و شوکت کا کوئی جو ہے وہ غرور پیدا نہیں ہو گیا، تکبر نہیں پیدا ہو گیا کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے تو فلانا کام بھی کر لیا، میں نے تو وہ حکم بھی مان لیا، وہ حکم بھی مان لیا، میں نے تو اولاد کو یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. نہیں، یہ عاجز مومن ہے. یہ پھر بھی ڈرتا ہے کہ میری کوئی ایک غلطی، کوئی ایک میری کوتاہی، میرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ کہیں میری زندگی کے سارے اعمال کو ہبط نہ کر لے. تو یہ بڑے نرم دل اور ڈرنے والے لوگ ہیں. اور کیسے ہیں یہ؟ متصدقین ہیں، یہ صدقہ دینے والے ہیں، یعنی یہ اپنی حب مال پر قابو رکھتے ہیں، ان کو مال کی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ منفقین بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ پیچھے ہم نے جتنے اسباق دیکھے ہیں اس میں مومنین کی صفت آئی ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی لکھ سکتے تھے کہ صرف خرچ کرنے والے ہیں. خاص طور پہ صدقے کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اس بات کو وسیع کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے. صدقہ صرف مال کا نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ صدقہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیحات تمہارا صدقہ ہے، اور تحلیل یعنی کہ اللہ اکبر کہنا تمہارا صدقہ ہے، اور امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا تمہارا صدقہ ہے، نہیں عن المنکر تمہارا صدقہ ہے یعنی مومن کو برائی سے روکنا ہے، اور راستے سے گندی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. ایک شخص کی مدد کرنا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو جائے، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پہ رکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. پاکیزہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو تو نے نماز کی طرف اٹھایا ہے وہ بھی تمہارا صدقہ ہے، اور تم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہو وہ بھی تمہارا صدقہ ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ہم صرف مال کو اپنے ہاتھ سے چند پیسے دے دینے کو صدقہ سمجھتے ہیں. یہ مومن کی اصل ڈیمانڈ ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو مومن چاہیے نا، ہم وہ پڑھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ بیان کرتے ہوئے جو ہمیں پکچر پیش کی ہے نا، ایسا مومن چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ایسا متقی چاہیے، ایسا نیک بندہ چاہیے. اور یہ کوئی امپاسبل چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے پاسبل معاملات ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے میں، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے میں، ایک دفعہ ایک دن میں ایک مرتبہ کسی کو اچھی بات کہنے یا نیکی بتانے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دن بھر تمہیں اتنے مواقع ملتے ہیں صدقہ کرنے کے، تم ہی بے وقوف ہو جو تم ان کو ہاتھ سے گوا دیتے ہو. اور کیسے ہیں مومنین؟ صائمین و صائمات، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو خوراک کی اور پیٹ کی شہوت پر قابو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فرض روزے تو رکھتے ہی ہیں. صائمون میں جو محبت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کے مراد ہے کہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. صرف رمضان کے 30 دن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پورا سال اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو ایک صحابی نے اس کی تفسیر یوں بتائی کہ جیسے
روزے میں اگر ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہو تو ایک روزے نفلی کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 دن پر کرتے ہیں، تو 3 روزے آپ کو 30 دن کا نفلی روزے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم پورا سال روزے رکھو، یہ کہا کہ 30 میں سے صرف 3 دن رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات خود ہی بلند کرے گا۔ اور یہ مومنین ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14 اور 15 جو اسلامی تاریخ ہے اس کے روزے رکھتے ہیں، اور جو بھی اہمیت کے دن مسلمانوں کے پورے دن میں گزرتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، محرم کے دن آتے ہیں، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث قدسی ہے، اور اس سے مراد اگر ہم اس کو حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ہر عمل میزان میں تولنا ہے، ٹھیک ہے، نیکی بھی تلنی ہے، بدی بھی تلنی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہونے ہیں جس پہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا رب کائنات، یا رب ذوالجلال، اس عمل کا کیا کرنا ہے، اس کو کتنا تولنا ہے، اس کو کیسے لکھنا ہے، یہ تو دفتر میں لکھا ہی نہیں گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع پر پھر فرمائیں گے کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ تو وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے اور شان غفاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ ہمیں ہر اس عمل جو کہ خالص اللہ کی نیت کے لیے کیا گیا ہے، جیسے یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے یہ جو ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام لغویات کو چھوڑتے ہیں، تمام فحاشی اور یعنی فضول چیزوں کو روزے میں چھوڑتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے۔ اور کیسے ہیں یہ مومنین مومنات؟ والحافظون فروجہم، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے جسم کی جو غلط شہوات ہیں ان پر قابو رکھتے ہیں، فحاشی اور یعنی سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں۔ خصوصاً مسلمان مرد اور عورت کو لازمی دوسرے مرد اور عورت سے اپنے ستر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی ہر قسم کی فحاشی کو جو ہے وہ ایبسلیوٹلی روکنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو مومنین مومنات ہیں صرف اور صرف نکاح کے رشتے میں ہی ایک دوسرے کے جسم کی طرف توجہ کرتے ہیں، کسی طریقے سے بھی زنا یا اس کو نہ فروغ دیتے ہیں، نہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، نہ ایسے مواقع پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہیں مومنین؟ الذاکرین اللہ کثیرا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ اوپر جتنی ہم نے تمام صفات بیان کی ہیں یہ ساری ان میں جمع ہیں، یہ سب یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے دل اور زبان، یہ بھی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، دنیا کے معاملات سے غافل نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ نور کی آیت میں پڑھا تھا کہ یہ جو مومنین ہیں تجارت بھی کرتے ہیں، مال بھی کماتے ہیں، ٹھیک ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، بڑی میانہ روی والی متوازن ان کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے جانے نہیں دیتے۔ جو ان کا قدم اٹھتا ہے اللہ کی مرضی سے اٹھتا ہے، ان کو اپنے اعمال کا بخوبی اندازہ ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جو میرا فلانا عمل ہے، یہ جو میں مال کما رہا ہوں، جو میں اولاد کی تربیت کر رہا ہوں، جو میں اپنے گھر کا خیال رکھ رہی ہوں، جو میں یہ عبادت کر رہی ہوں، خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور خالصتاً مومن کی کوشش ہوتی کہ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، تو ہی وہ ذاکرین اللہ ہے نا۔ تو جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ان کی زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، ان کے عمل اگر اللہ کی مرضی کے حساب سے ہیں تو پھر ان کی زبان، قول و فعل بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت بس اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا مفردون تو آگے نکل گئے، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ مفردون ہیں۔ اور یہ ایک اور موقع پر فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جو رہنے والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، اور جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کے لیے بے انتہا اجر مہیا کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، مراد ہے ان صفات والے مرد اور ان صفات والی عورتیں۔ تو ہمیں تو اس آیت سے بڑی جامع ڈسکرپشن مل جاتی ہے کہ کون سے مرد ہیں مومن اور کون سی عورتیں ہیں مومن، اور یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں اور مرد دونوں کے دونوں نیکی کرنے میں، نیکی کے درجات حاصل کرنے میں، اللہ کی نظر میں، اخلاقیات میں، دنیا کے معاملات میں یا جنت ملنے میں سب کے سب برابر ہیں۔ کسی کی کوئی فضیلت ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ جیسا عورت کا عمل ہے ویسا اس کا درجہ ہے، جیسا مرد کا عمل ہے ویسا اس کا درجہ ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو دنیا میں مصروف رہنے کی کوئی ایگزمپشن نہیں ہے۔ ورنہ خواتین کے پاس یہ حجتیں ہیں کہ جی ہم تو اولاد پالنے میں مصروف تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ اولاد نہ پالو؟ ہاں، اللہ کی مرضی سے پالو، جیسے اللہ نے سمجھایا ہے ویسے پالو، جیسے قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے ویسے پالو نا اولاد کو، تو تم اللہ کی فرما بردار ہو۔ اور جب تم اولاد پال رہی ہو تو تم ساتھ اللہ کا ذکر زبان سے جاری رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ کون سا تمہیں جنگ میں جا کے تلوار اٹھانی ہے؟ یہ تمہارا جہاد یہی ہے۔ اور مرد اگر یہ کہیں کہ ہم تو مال کمانے میں مصروف تھے، ہم تو گھر والوں کو پال رہے تھے، ہم ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھ رہے تھے، تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں منع کیا ہے مال کمانے سے؟ اب دیکھیے، ہم نے اتنی صفات مومنین کی ڈسکس کی ہیں، کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ دنیا ترک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رہبانیت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مرد اور عورتوں کو جو یہ ساری پکچر بیان کر رہے ہیں، جو ساری کردار سازی ہو رہی ہے، وہ دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں رہ کر اپنے معاملات اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی خشیت میں، ٹھیک ہے، اور تابع داری میں گزارنے ہیں۔ تو یہ جو دیکھیے، اس بات کو ہم یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اچھے ماں باپ ہیں وہی اچھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اولاد کیسی نکلتی ہے یہ اس کی اپنی تقدیر ہے، لیکن اگر ماں باپ ہی محنت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو کہاں سے بزرگان دین پیدا ہوں گے، کہاں سے علماء اکرام پیدا ہوں گے؟ اچھی مائیں ہی اچھی اولاد کی تربیت کریں گی، نیک صالح باپ ہی جو ہے وہ نیک مجاہد اور نیک حافظ اور بہترین مومن پیدا کریں گے۔ تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے کہ مومن صرف مرد نہیں ہوتا اور مومن صرف عورت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں پر جوڑ کر بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مومن یا سورہ غافر جو ہے اس کے کچھ سیکشن کی تفسیر سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔